अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एहसन खान और गुश्ती माजूर फार्म से आपसे मुखातिब हूँ। मैंने दो तीन दिन पहले एक वीडियो देखी जो कि महकमे शिकार के इंचार्ज असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर शाहजेब खुर्शीद ने अपना फेसबुक पे लगाई। ये हमारे एक दोस्त हैं लाला सदीक, उन्होंने गालबन ये उनकी तरफ से लगाई गई। शाहजेब साहब का मतलब था कि वो अवेयरनेस दें लोगों को, ख़ास तौर पर शिकारियों को, कि शिकार की हदूद क्या हैं, शिकार कैसे होता है, क्या पाबंदियाँ हैं, क्या सज़ाएं हैं। ज़्यादातर उन्होंने सज़ाओं पे ज़ोर दिया और जुर्मानों पे ज़ोर दिया। मैं इस सिलसिले में कोई थोड़ा सा उनसे इख्तिलाफ़ करता हूँ और शिकारी होने के नाते मैं इस वक्त माजूर फार्म पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अल्लाह के फजल से मैंने बहुत ज़्यादा तीतस को और बाकी परिंदों को प्रोटेक्शन दी हुई है और ख़ुद शिकारी हूँ और बचपन से शिकार करता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि सूअर का शिकार करना अटक में मना है और ये बड़ा जुल्म है और ये है और वो है। तो मेरी उनकी खिदमत में पहले गुजारिश है कि अटक में कुत्तों से बाकायदा सूअर का शिकार नहीं किया जाता। ज़िला अटक में ये कुछ लोग मुल्तान और जनूबी पंजाब से आते हैं जो आके शिकार करते हैं, मगर दूसरी तरफ मूंगफली के काश्तकार, मकई के काश्तकार जो ज़मींदार हैं वो इनका खैर मकदम करते हैं, क्योंकि वो अपनी फसल बचाने के लिए उनको बड़ी खुशी महसूस होती है जब सूर की कमी होती है और सूर को शिकार किया जाता है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने पार्कोपाइन के बारे में भी कुछ कहा, वो आगे मैं शायद तफसील बताऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि प्रोटेक्टेड बर्ड्स की तफसील कुछ बताई। उन्होंने ये भी कहा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जाते हैं तीतर और बटेर। तो मेरे इल्म में तो नहीं है अभी तक कि कभी तीतर और बटेर एक्सपोर्ट किए गए हों या बटेर एक्सपोर्ट किया गया हो। फिर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर तशहीर की जाती है जो कि बिल्कुल गैर मुनासिब है। तो उस बारे में मैंने सोचा कि चलें कुछ बातें कर दूं। मैं समझता हूं कि उनको थोड़ी तफसील के साथ वजाहत करनी चाहिए, और ये कोई इतना मसला नहीं है आजकल। आप बेशक किसी भी व्लॉगर को ले लें तो वो आपको काफ़ी लंबी देर तक ये सारी चीज़ें आपकी आवाम तक पहुंचा सकेगा। मैं आपको बताता चलूं कि मैं साल 1983, 84 और 85 ज़िला अटक का एजाज़ी गेम वार्डन रहा हूँ, और आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि उस वक्त में ये जो 3 साल हैं इसमें आप देख सकते हैं कि तकरीबन 4-5 गुना ज़्यादा शूटिंग लाइसेंस बने होंगे, क्योंकि मेरा ज़ोर यही होता था कि जो भी शिकारी है उसे अगर हम देख लें तो उससे वादा लें कि कल अपना शूटिंग लाइसेंस आके ले जाओगे तो आपको छोड़ेंगे, अदरवाइज़ आपका चालान होगा। मैंने आर्मी ऑफिसर्स, गैर मुल्की सफ़रा, इन सब तक को मजबूर किया कि वो बग़ैर शूटिंग लाइसेंस या छुट्टी के रोज़ शिकार नहीं कर सकते। मैंने अरब रियासतों के सफ़रा के ख़िलाफ़ अपने महकमे ख़ारजा को लिखा, फ़ॉरेन ऑफिस को लिखा, और उन्होंने बाकायदा तंबी के लेटर जारी किए उनको, और जिसकी नकूल उन्होंने मुझे फ़राहम की। मुझे बचपन से बंदूक से शिकार करने का शौक़ है और आज भी मैं बाकायदा शिकार करता हूँ, मगर सब कुछ हम मुकर्रर हदूद के अंदर रह कर करते हैं। सॉरी, हुकूमत पंजाब ने 2 साल से परमिट का सिस्टम जारी किया है,
تو ہم لوگ جو کہ سال ہا سال سے شوٹنگ لائسنس کی فیس بھرتے رہے ہیں، اب سوچتے ہیں کہ ان لائسنسز کی تجدید کی کیا ضرورت ہے۔ اگر پرمٹ کوئی بندہ بھی جا کے لے جا سکتا ہے تو پھر تو ہمیں اس لائسنس کو تجدید کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا تو یہ ہوتا نا کہ پرمٹ تب ملتا جب آپ کے پاس شوٹنگ لائسنس ہوتا، تو وہ چیز تو ختم ہو گئی۔ آپ نے جو اویئرنیس کی ویڈیو لگائی ہے، اس میں زیادہ تر آپ کی باتوں سے شکاریوں کے لیے تڑی زیادہ نظر آتی ہے اور اصلی شکاریوں کی سمجھ سے یہ بالا تر ہے۔ آپ ضلع اٹک میں نے پوائنٹ نوٹ کیے ہیں، میں نے کہا کہ کچھ اس میں غلطی نہ آ جائے، انچارج ہیں، اور 12 بور کے شکاری کیسے مان جائیں گے کہ بٹیر، تیتر یا مرغابی پروٹیکٹڈ پرندہ ہے؟ یہ جو تینوں اقسام ہیں یہ پروٹیکٹڈ نہیں ہیں۔ میرے علم کے مطابق پروٹیکٹڈ پرندوں میں آبی پرندے، کونج ہے، کرلیو ہے، جو ہمارے علاقے سے گزرتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل اس میں اباڑا بھی آ جاتا ہے، تلور ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کونج اور کرلیو کا شکار کبھی بھی نہیں کر سکتے، جبکہ مرغابی کا سیزن کھلنے اور پرمٹ بند ہونے تک ان کا شکار کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ووڈ پجن جو ہے، جسے ہم کھوی کہتے ہیں، کالا چٹا پہاڑ میں اس کی کچھ تعداد رہ جاتی ہے اور زیادہ تعداد جو ہے وہ واپس چلی جاتی ہے، اور پھر مونگ پھلی کی برداشت کے وقت روس پامیر کا علاقہ یا 8000 فٹ کی بلندی والے جو پہاڑ ہیں، وہاں سے ستمبر کے آخر تک یہاں ہجرت کرتی ہے اور پھر کالا چٹا پہاڑ میں اپریل تک رہتی ہے۔ دوسرا ہجرت کر کے آنے والا پرندہ ٹرٹل ڈو ہے، جسے لوگ رشین پجن بھی کہتے ہیں، روسی کبوتر، یا ہم اپنی زبان میں ڈوری کہتے ہیں، جس کے چوز مطلب ہے کہ جو بچے نکلتے ہیں وہ پہلے انہی راستوں سے آتے ہیں جن راستوں سے ان کے والدین نے سفر کیا ہوتا ہے۔ وہ ہجرت کر کے آتے ہیں، اس علاقہ سے ہمارے علاقہ سے گزرتے ہیں، اور ان کی پھر واپسی اپریل میں ہوتی ہے۔ یہ دونوں پرندے پروٹیکٹڈ تب ہے کہ یہ ایک جوڑا 2 بچے ہی سیزن میں پالتا ہے، اور یہ ان کی تعداد بڑھتی نہیں ہے۔ اگر آپ مارتے جائیں گے تو یہ ختم ہوتے جائیں گے، لہٰذا یہ پروٹیکٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ فیلکن ہے، چرغ ہے، باز وغیرہ ہے، ان پر پابندی کا تو سب کو علم ہے، اور ان کی نسل بھی بہت کم پروان چڑھتی ہے آگے۔ مرغابی، بٹیر اور تیتر پروٹیکٹڈ نہ ہے۔ یہ تینوں کے جوڑے سال میں کم از کم 10-12 بچے بڑے کرتے ہیں۔ آپ سیزن کی طے شدہ تاریخوں کے اندر شوٹنگ پرمٹ کے ساتھ ان کا 12 بور سے شکار کر سکتے ہیں۔ آپ نے کتوں کے ساتھ سور کے شکار کا اٹک کے متعلق بیان کیا ہے۔ یہاں پر یہ رواج نہیں ہے۔ یہاں ملتان اور جنوبی پنجاب سے پارٹیاں آتی ہیں، مقامی زمیندار ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں، کیونکہ یہ خنزیر جانور مونگ پھلی، مکئی اور دوسرے فصلات کی تباہی کرتا ہے۔ آج میں اپنے ماجور فارم پر آیا ہوں۔ میں نے 2 دن سے سور کے ریوڑ سے تباہی کے اثرات، جو مکئی انہوں نے تباہ کی ہے، وہ میں نے دیکھی ہے۔ اگر ہم 12 بور سے بھی اسے نہیں مار سکتے تو میں سمجھوں گا کہ یہ پالیسی کسی غیر زراعت پیشہ نے لاہور سیکریٹریٹ میں بیٹھ کر شاید کسی غیر ملکی اثر کے تحت بنائی ہے۔ یہی سور تھا کہ جس کے لیے باقاعدہ کارتوس ملتے تھے لوگوں کو کہ اس کو ختم کیا جائے، پھر زہر لوگ اس کے لیے استعمال کرتے تھے مختلف۔ اب ہم اتنے زیادہ اس پہ ہو گئے ہیں کہ زمیندار کی پرواہ نہیں ہے، مگر سور جو ہے اس کو ختم کرنا بری بات ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ اگر آج کل سوشل میڈیا بڑا عام ہے، آپ یوٹیوب کھولیں تو آپ تمام ممالک میں دیکھیں گے، یورپی ممالک میں بھی لوگ
کتوں کے ساتھ، بندوق کے ساتھ، رائفلز کے ساتھ سور کا شکار کر رہے ہیں۔ یہی پوزیشن پارکوپائن کی بھی ہے، جسے ہم اپنی زبان میں سے کہتے ہیں۔ اب سے ایسا جانور ہے کہ جو اگر آپ نیا پودا لگائیں تو وہ پودے کی اوپر سے چھلکا اتار دے گا اور پودا خشک ہو جائے گا، جڑیں ختم کر دے گا۔ آپ نے اگر ڈرپ سسٹم لگایا ہوا ہے تو ڈرپ سسٹم کے پائپس کو کاٹ دے گا۔ بیچارہ زمیندار اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرے، یہ بھی ہمیں بتا دیتے تو زیادہ بہتر تھا، یا کوئی حکومت کی پالیسی ہے تو ہمیں بتا دیں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے ہمیں اپنے محکمے کے احکام کے تحت سزا اور جرمانہ وغیرہ تو بتا دیا، زبردست ہے، مگر یہ بھی بتا دیں کہ شوٹنگ پرمٹ کیسے ملے گا، کب کون سا علاقہ کھلے گا، مکمل تفصیل کی ہمیں ضرورت ہے، تاکہ لاکھوں روپے مالیت کی بندوقیں رکھنے والے شکار سے مستفید ہو سکیں۔ ناجائز شکار پر پابندی بڑی خوش آئند بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ اس پر سختی سے عمل ہونا چاہیے اور اس کی خلاف ورزی والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ محکمے کے پاس سہولیات آ چکی، گاڑیاں سہولیات آ چکی۔ جب میں اعزازی گیم وارڈن تھا تو میں اپنی گاڑی استعمال کرتا تھا اس مقصد کے لیے۔ ایک محکمے کے پاس پرانی سزوکی جیپ ہوتی تھی، مگر پھر بھی اس کے باوجود ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں۔ آپ اپنے موبائل نمبر بھی مشتہر کر دیں تاکہ ناجائز شکار کی اطلاع آپ کو دی جائے اور پھر آپ کو فوری طور پہ وہاں پہنچنا چاہیے۔ میری پالیسی میکر سے گزارش ہے کہ اگر پرندوں کا تحفظ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پرائمری سطح سے یہ سلسلہ شروع کرنا ہوگا۔ پرائمری میں آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے، ایک پورا چیپٹر ہونا چاہیے جس میں آپ کو یہ بتایا جائے کہ دوست پرندے کون سے ہیں، دشمن پرندے کون سے ہیں، نقصان کون سا کرتے ہیں، فائدہ کون سا دیتے ہیں، یہ بچے کب دیتے ہیں، کون سی سیزن میں دیتے ہیں، ہجرت کر کے کون سے پرندے آتے ہیں۔ یہ بچوں کو سکھایا جائے 5ویں جماعت سے، اور یہ اوپر تک جانا چاہیے، کم از کم FAFSC تک تو اس کی پڑھائی ضرور ہونی چاہیے۔ ابھی یہ ہو سکتا ہے کہ محکمہ یہ کرے کہ مقامی NGOs کے تعاون سے مل کے مختلف قسم کی ویڈیوز بنائے جس میں ان کی پروٹیکشن اور ان چیزوں کا بتایا جائے، تفصیل سے بتایا جائے کہ یہ شکار جرم ہے، کیسے جرم ہے، کون جرم کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، اور تاکہ وہ بچے کم از کم اس کے مڈل لیول کے جو سکولز ہیں وہاں پہ یہ اپنا پروجیکٹرز کے ذریعے فلم دکھائی جائیں، میٹرک کے اس میں جا کے سکولز کے ہال میں دکھائی جائیں، FA تک کم از کم FSC تک کالجز جو ہیں رورل جو ہیں دیہاتی سائٹ پہ ہے وہاں پہ یہ دکھائی جائے تاکہ لوگوں کی، بچوں کی ذہن سازی کی جا سکے کہ یہ جرم ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو میرے خیال میں اس کے اوپر کنٹرول پانا بڑا مشکل ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ میری باتیں، یہ سب شکاریوں کے جذبات ہیں، زمینداروں کے جذبات ہیں، کاشتکاروں کے جذبات ہیں، یہ میں نے آپ تک پہنچائے ہیں۔ پلیز جو کچھ آپ نے اس ویڈیو میں کہا ہے پروٹیکٹڈ برڈز اور یہ وہ، تو تھوڑا سا اس کی دوبارہ وضاحت کے ساتھ لوگوں کو جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں یہ بتا دیا جائے تو میرے خیال میں محکمے کی بھی بہتری ہوگی اور ہم زمینداروں کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔